बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्पेशल के साथ फ़हीम फ़रानी हाज़िर है। नाज़रीन, लाहौर शहर एक तारीख़ी शहर है। लाहौर की अगर मालूम तारीख़ की बात की जाए तो इसकी मालूम तारीख़ क़ब्ल मसीह से मिलती है। क़ब्ल मसीह में ये शहर बहुत एक डेवलप्ड सिटी था, एक अहम शहर था। यहाँ पे जो उस वक़्त सल्तनत को रूल करने वाले राजे महाराजा थे, ये उनका पाया तख्त भी था। 1982 क़ब्ल मसीह की एक किताब हदूद आलम में लाहौर के हवाले से जो तज़किरा मिलता है, उसमें लाहौर को एक बड़ा सिविलाइज्ड शहर, एक बड़ा मुहज़्ज़ब शहर जो है वो करार दिया गया है। इसमें बाज़ार हैं, इसमें इमारात हैं, इसमें मंदिर हैं। तो लाहौर की ये जो बड़ी इनरिच कल्चरल इम्पोर्टेंस है, आज उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं शोरा आफाक शाही कला लाहौर। शाही कला की अगर बात की जाए तो हिंदू दौर में ये कला जो था ये तामीर किया गया था, और उस वक़्त ये कला कच्ची ईंटों और गारे के साथ इसकी तामीर जो थी वो की गई थी। अगर क़ब्ल मसीह में 382 से 80 काफ मीम का जो दौर है, वो एक बड़े मशहूर हिंदू राजा लो, जो उसका जो बाप था राजा चंद्र, उनके नाम से ये मौसूम है। और राजा चंद्र ने अपने बेटे के नाम पर, यानी जो शहजादा लो था उसका बेटा, उसके नाम पर इस शहर की बुनियाद रखी थी, इस शहर का नाम दिया था। और लो की निस्बत से ही, लो की मुनासबत से ही ये पहले लोहार कहलाया, और फिर वक्त के साथ साथ चलते चलते ये शहर लाहौर कहलाने लगा। एक रिवायत लाहौर के बारे में ये भी मिलती है कि यहाँ पे क़ब्ल मसीह में एक कौम बसा करती थी जो तलवारें बनाने में बड़ी मशाक थी, तलवारें बनाने में बहुत माहिर थी। और उस कौम को अपने इसी काम की मुनासबत से लोहार का नाम दिया गया था, और उन्हीं लोहारों की निस्बत से इस जगह का नाम भी फिर लाहौर पड़ता गया, और वक्त के साथ यानी वही लोहार जो था वो लाहौर कहलाने लगा। तो बहरहाल ये रवायात जो भी हों, इस अमर से इनकार मुमकिन नहीं है कि ये लाहौर शहर जो है इसकी एक तारीखी और एक मुस्तनिद तारीखी अहमियत और ख़ासियत है। अब अगर जो मुस्तनिद तारीख़ है लाहौर के हवाले से उसकी बात की जाए तो वो हमें सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर से मिलती है, जो 10,021 से शुरू होता है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने बरे सग़ीर पे कमो बेश 17 से 18 हमले किए, और सुल्तान महमूद गज़नवी का जो आखिरी हमला था, 18वां हमला, उसमें वो यहाँ पे अपना जो उसका गुलाम था मलका यास, उसको वो लाहौर का गवर्नर मुतय्यन करके चला गया। मलका यास ने लाहौर का जो निज़ाम हुकूमत था वो बतौर एहसन चलाया। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी के दौर में भी, 11वीं सदी में भी हमें इस चीज़ के तारीख़ के मुस्तनिद हवाले मिलते हैं कि लाहौर में ये जो शाही कला मौजूद है, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन जो थी वो की जाती रही। बात चलते चलते फिर मंगोलों तक आती है। मंगोलों ने यहाँ पे हमला किया 12वीं सदी में। मंगोलों ने इस शाही किले को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद ख़ानदान गुलामा की हुकूमत आई, फिर ख़ानदान सैयद जो थे वो आए। मुख्तलिफ ख़ानदान को कमो बेश 8 से 9 के करीब ख़ानदान जो थे वो यहाँ पे हुकूमत करते रहे, और इन्हीं में सुल्तान मुबारक शाह सैयद 14वीं सदी में सैयद ख़ानदान जो था उसके एक बड़े मशहूर सुल्तान गुजरे हैं। उन्होंने ये किला जो कि मंगोलों के हमले में और उसके बाद अमीर तैमूर के हमले में ये किला तबाह हुआ था, सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने 14वीं सदी में इन्हीं पुरानी बुनियादों पे, जो बुनियादें कदीम क़ब्ल मसीह के दौर से, हिंदू राजों महाराजाओं के दौर से मौजूद थी, उन बुनियादों के ऊपर ये जो मौजूदा किले का हदूद व अरबा है ये कायम किया। उसके बाद इस वक्त जो किला जिस हालत में मौजूद है, इसकी जो मुस्तनिद तारीख़ है वो शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर से मिलती है। 1526 के बाद लाहौर जो था वो मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन गया, और फिर शहनशाह अकबर के दौर में जब मुग़लों ने लाहौर को अपना मरकज़ और अपना एक अहम शहर बना लिया, तो शहनशाह अकबर ने लाहौर के इस किले की पुरानी बुनियादों के ऊपर ये जो मौजूदा पुख्ता ईंटों के साथ तामीर की गई शाही किले की इमारत थी ये कायम की। अकबर के बाद इस किले के अंदर बहुत सी दीगर इमारत जो थीं वो कायम की गईं, जिनमें दीवान अकबरी, दीवान आम और दीगर बहुत सी इमारत, मोती मस्जिद शामिल हैं।
اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے اس میں احاطہ جہانگیری اور کچھ دیگر عمارات قائم کی۔ شاہ جہان، جن کو معمار بادشاہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے تاج محل اور شالامار باغ جیسی بڑی شورۂ افاق عمارات تعمیر کروائی تھیں، شاہ جہان کے دور میں قلعے میں جو استھیٹک بیوٹی کے حوالے سے عمارات ہیں وہ ہمیں بڑی نظر آتی ہیں، جن میں شیش محل موجود ہے، جن میں موتی مسجد موجود ہے، اور جن میں ہاتھی پیر موجود ہے۔ بعد ازاں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ عالمگیری دروازہ، جس کی سب سے اوپر والے جھروکے میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ عالمگیری دروازہ قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہی مسجد جو کہ قلعے کے اس وقت بالکل سامنے ہمیں نظر آتی ہے، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہی تعمیر کروائی گئی۔ میرے اس وقت بائیں جانب شاہی قلعے کی وہ تمام جو عمارات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ کوئی 26 کے قریب بڑی خوبصورت عمارات ہیں جو مختلف ادوار میں اور مغل ادوار میں اور سکھ ادوار میں بھی کچھ قائم ہوئی تھی، اس میں وہ موجود ہیں، اور یہاں سے ان کا ایک بڑا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہم چلیں گے ان عمارات کی جانب قلعے کے اندر اور کوشش کریں گے کہ ان عمارات کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کے سامنے لائیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں عالمگیری دروازے کے باہر موجود ہوں۔ یہ دروازہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا تھا، اور یہ دروازہ اور اس کا یہ بیرونی حصہ یہ اب پوری دنیا میں شاہی قلعہ اور لاہور کی پہچان ہے۔ ابھی ہم اسی کے اوپر والی جو برجی ہے وہاں پہ موجود تھے، اور یہ برجیاں جو تھیں یہ شام کے وقت روشنائی کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، اور محافظ یہاں پہ تعینات ہوتے تھے۔ اس میں اگر آپ دیکھ سکیں، اس برجیوں میں آپ کو جھروکے بنے نظر آئیں گے، ڈھالیں بنی نظر آئیں گی۔ یہاں پہ تیر کمان اور تیر انداز اور قلعے کے جو گارڈز اور محافظ ہیں وہ تعینات ہوتے تھے۔ جو دروازے کے دربان تھے یہ ان کے زیر تصرف ہوتا تھا یہ سارا علاقہ۔ تو یہ 2-4 سال پہلے تک عام عوام کے لیے، عام لوگوں کی آمدرفت کے لیے یہی دروازہ استعمال ہوتا تھا، جبکہ مغل دور میں یہ دروازہ بادشاہوں کے لیے، شاہی خاندان کے لیے اور شاہی خاندان کے لوگوں کے مہمان اور ان کے مہمانوں کی آمدرفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب اس دروازے سے اندر چلتے ہیں اور شاہی قلعے کو تھوڑا مزید ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ دروازہ اور یہ اندر والا سارا علاقہ جو تھا یہ دربانوں کے استعمال میں ہوتا تھا، جو دروازے کے محافظ بھی تھے اور جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ دروازے کو کھولنا اور بند کرنا، اور شاہی آمدرفت کے لیے یہاں پہ خصوصی پروٹوکول کا اہتمام کرنا۔ یہاں پہ ایک زمانے میں ٹکٹ گھر قائم تھا، لیکن اب یہ لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ عام لوگوں کی آمدرفت یہاں سے اب نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، اس وقت میں عالمگیری دروازے کے اوپر موجود ہوں۔ یہ دروازہ شہنشاہ عالمگیر کے دور میں، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کروایا گیا تھا، اور یہ دروازہ جو خاص بادشاہوں کے لیے، ان کی آمدرفت کے لیے اور شاہی خاندان اور شاہی مہمانوں کی جو آمدرفت تھی اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 1929 میں یہ قلعہ جب محکمہ آثار قدیمہ کے تحویل میں آیا اور پارٹیشن کے بعد جب اس کو پبلک کے لیے اوپن کیا گیا تو اس دروازے کو عوامی آمدرفت کے لیے کھولا گیا تھا، اور یہاں پہ ٹکٹ گھر بھی بنایا گیا تھا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مشہور زمانہ عالمگیری گیٹ کی جو سامنے والے 2 پلر ہیں، برجیاں ہیں، جو شاہی قلعہ کی پہچان بھی ہیں۔ اور اب میں آگے جا رہا ہوں اور قلعے کے اندر جو باقاعدہ عمارات ہیں اور قلعے کا جو اندرونی حصہ ہے اس طرف اب ہم بڑھیں گے اور وہاں آپ کو دکھائیں گے کہ قلعے میں اور کون کون سی خوبصورت عمارات جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں۔ ناظرین، عالمگیری دروازے سے اگر آپ اندر داخل ہونے کے بعد قلعے کی مرکزی عمارات کی جانب بڑھنا شروع کریں تو جو سب سے پہلی اور خوبصورت اور شاندار اور تاریخی اہمیت کی حامل عمارت نظر آتی ہے وہ مہارانی جودھا بھائی کا تعمیر کیا ہوا یہ مندر ہے۔ یہ مندر جو تھا وہ عہد اکبری میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ ان کی خصوصی فرمائش پر شہنشاہ اکبر نے یہ مندر تعمیر کروایا تھا۔ اور اس مندر کے حوالے سے ایک خصوصی بات یہ ہے، ہندوستان سے جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستان سے جو یاتری یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، وہ اس مندر میں ضرور آتے ہیں۔ وہ اس مندر میں آ کے دیے بھی جلاتے ہیں اور اس مندر میں آ کے وہ اپنی منتیں مرادیں جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا اسی انداز میں یہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ بڑی ایک اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ابھی تک استعمال میں ہے۔ ناظرین، اس وقت میں جو شاہی مطبخ ہے
اس کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ قلعے میں داخل ہوتے ساتھ ہی جنوبی سائڈ پہ شاہی مطبخ خانہ قائم تھا مغلیہ دور میں۔ یہاں پہ بادشاہوں کے لیے اور شاہی خاندان کے لیے طعام تیار ہوتا تھا، یعنی کھانا تیار ہوتا تھا شاہی اصولوں کے مطابق۔ وہ باقاعدہ تیار ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر شاہی باورچی اپنی مہر لگاتا تھا، اور پھر وہ کھانا جو تھا وہ بادشاہ کے حضور پیش ہوتا تھا، اور پھر بادشاہ اس کو تناول کرتا تھا۔ یہ باورچی خانہ وقت کے ساتھ ساتھ حادثات وقت نے اس کو برباد کر دیا، اور ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ یہ شاہی باورچی خانہ جو تھا یہ جیلیں بن گیا، اور قلعہ کی جو بدنام زمانہ جیل تھی جو پاکستان بننے کے کافی عرصہ تک قائم رہی، اور سیاسی مخالفین کو وہاں پہ اذیتیں دینے کا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا، وہ جیل یہ بن گیا مطبخ خانہ، اور پھر بعد ازاں یہ جیل بند ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ منظر عام سے غائب ہو گیا۔ وال سٹی اتھارٹی نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور آغا خان انٹرنیشنل NGO کے ساتھ مل کے قلعہ کی جو اس قسم کی عمارات تھیں ان کو ریہیبلیٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے، اور اسی پروجیکٹ کے تحت یہ جو میرے پیچھے کی آپ سارا حصہ اور عمارت دیکھ رہے ہیں یہ شاہی مطبخ خانہ تھا، جس کو دوبارہ سے اپنی اوریجنل حالت میں کھڑا کرنے کا، قائم کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ عمارات دیکھ رہے ہیں، جو کھنڈر، جو آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ زمین سے 12 سے 15 فٹ نیچے کھدائی کر کے نکالے گئے ہیں۔ جی ناظرین، یہ بھی شاہی باورچی خانے سے متصلہ یہ ایک عمارت ہے، اور اس وقت جو پروجیکٹ وال سٹی اتھارٹی کا چل رہا ہے شاہی باورچی خانے کو دوبارہ سے اثر نو تعمیر کرنے کا، یہ عمارت بھی اسی کا حصہ آئے گی۔ کوشش اس وقت یہ کی جا رہی ہے کہ جتنی عمارت کو بھی ریسٹور کیا جا سکے اس کو ریسٹور کر لیا جائے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنسٹرکشن کو، اس انفراسٹرکچر کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے اس کو سپورٹس دی گئی ہیں، اس کو گرنے سے بچانے کے لیے یہاں پہ کام جاری ہے، اور پروجیکٹ کے مطابق جب شاہی مطبخ خانے کی جو نیچے سے زیر زمین کھدائی کر کے عمارت نکالی گئی ہے، اس عمارت کو جب ریسٹور کر دیا جائے گا مکمل طور پہ، تو پھر اس کے بعد ان عمارات کو اور شاہی قلعے کے اس حصے کو بھی اسی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بلڈنگ کے طور پہ اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور یہ ایک بہت خوبصورت مانومنٹ جو ہے اس شاہی قلعے میں اس کا ایک اضافہ ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، تاریخ سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ ایک اثاثہ ثابت ہوگا۔ مشرقی دروازے سے اندر آتے ہوئے یہ وہ راستہ ہے جو مصور دیوار سے اندر آ رہا ہے، اور اسی راستے کے اندر یہ آپ کو اس طرح کی دو نظر آئیں گے روٹس، جن کو اس وقت ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت وہ اسکیپ روٹس تھے جو کسی مصیبت یا حملے کی صورت میں قلعے کی حصار سے دور نکلنے میں آپ کو مدد فراہم کرتے تھے۔ یہ قلعے کے اندر سے روٹ شروع ہوتا ہے، اور یہ قلعے کی مشرقی دیوار کے باہر جا کے رنجیت سنگھ کی مڑی کے قریب جو قلعے کی بیرونی دیوار ہے وہاں پر یہ نکلتے ہیں۔ تو حملے کی صورت میں قلعے سے باہر نکلنے کے لیے یہ بڑا اچھا اور بڑا بہترین راستہ تھا۔ اچھا ناظرین، اب ہم جو قلعے کا مشرقی حصہ ہے جو رنجیت سنگھ کی مڑی کے بالکل سامنے ہیں، ہم وہاں سے اب اندر داخل ہوئے ہیں، اور یہ راستہ جو تھا یہ بادشاہوں کے خصوصی استعمال میں تھا۔ ہاتھی کے اوپر، پالکی کے اوپر شہنشاہ بیٹھ کے ڈائریکٹ اوپر جو شیش محل ہے وہاں کو جایا کرتے تھے، اور میں آگے وہ آپ کو راستہ بھی دکھاؤں گا جو ہاتھی کے چڑھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں پہ اب یہ ٹکٹ گھر قائم کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے ایک شٹل سروس بھی شروع کی گئی ہے جو لوگوں کو لے کر آگے جاتی ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز آپ کے سامنے ناظرین آئے گی وہ یہ گریٹ پینٹنگ وال ہے۔ اس کو مصور دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شہنشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی۔ اس دیوار کی وجہ سے
شاہی قلعے کو یونیسکو نے اپنی جو عالمی فہرست ہے انٹرنیشنل ہیریٹیج کی اس میں شامل کیا تھا. یہ ایک وسیع و عریض دیوار ہے, بڑی لمبی چوڑی یہ دیوار ہے, اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پوری دیوار کے اوپر مغل دور کا جو کلچر ہے, مغل دور کا جو آرکیٹیکچر ہے, وہ پینٹنگز کی صورت میں, وہ مصوری کی صورت میں اس پوری دیوار کے اوپر بنایا گیا ہے. اور یہ دیوار اپنی فن تعمیر کے لحاظ سے, اپنی فن تعمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ میچ لیس وال ہے. آپ ہاتھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھی, گھوڑوں کی دوڑیں, ہاتھیوں کا ناچ اور کنیزوں کا ناچ, رقاصائیں, مغل دور کا جو ایک فلورل ارینجمنٹ ہے جیومیٹریکل, وہ تو یہ سارا مل کے, یہ پوری دیوار مل کے ایک بہت خوبصورت لنکڈ جو آرٹ ہے اس کو جنم دیتی ہے. اور پوری دنیا میں اتنی بڑی آرٹ پیٹرن والی دیوار جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہاتھی پیر کا یہ جو راستہ ہے اس کی کچھ خصوصیت ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے, اگر آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ بڑی بڑی اور چوڑی چوڑی سیڑھیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ راستہ در حقیقت ہاتھی پیر کا راستہ کہلاتا ہے. اگر میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن دکھاؤں, میرے سیدھے ہاتھ پہ بھی کچھ سیڑھیاں ہیں جو اوپر بالائی منزل پہ جو کمرے قائم کیے گئے ہیں, ان کو یہ سیڑھیاں جاتی ہیں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو وہ سیڑھیاں دکھا سکے تو یہ مغل دور کی سیڑھیاں, لیکن ان سیڑھیوں میں اور ان سیڑھیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیڑھیاں انسانوں کے استعمال میں تھیں اور یہ سیڑھیاں ہاتھی کے استعمال میں تھیں. ہاتھی کے اوپر پالکی پہ شہنشاہ سوار ہوتا تھا اور ہاتھی بڑے آرام سے ان سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا بادشاہ کو لے کے اپنے محل شیش محل تک پہنچ جاتا تھا. یہ بنیادی راستہ ہے, داخلی راستہ ہے, جو بادشاہوں اور شہنشاہوں کی جو نجی ان کی رہائش گاہیں تھیں, اقامت گاہیں تھیں, اس کی جانب یہ راستہ بڑھتا ہے. اس عالی شان دروازے میں سے اگر آپ گزر کے آگے آئیں تو نجی اقامت گاہ شہنشاہوں کی شروع ہوتی ہے. یہ سارا احاطہ, یہ سارا رقبہ شہنشاہ, مغل شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا. شاہ جہان اپنی تعمیرات کی وجہ سے خاصے مشہور تھے. مغل بادشاہ, انہیں آرکیٹیکٹ بادشاہ جو ہے, آرکیٹیکٹ کنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. شیش محل ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر ہے جو شاہ جہان نے تعمیر کروایا, اور اسی شیش محل کے ساتھ جڑا ہوا یہ احاطہ ہے جو ان کے شاہی خاندان کے استعمال میں تھا. یہاں پہ شاہی خاندان کی خواتین جو ہیں, کنیزیں, شہزادیاں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. اب اگر آپ میرے دائیں جانب دیکھیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ماربل کا بنا ہوا ایک آرکیٹیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اس کو 8 درہ بولا جاتا تھا کیونکہ اس میں 8 دروازے ہیں, 8 چھوٹے چھوٹے اس میں دروازے بنے ہوئے ہیں ماربل کے. ان کو بڑے خوبصورت, ان میں ماربل کی سفید سنگ مرمر کی جو ہے وہ تراش ان کے اوپر کی گئی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے شاہی خاندان کے لوگ, شاہی خاندان کی خواتین اپنا جو لیجر ٹائم ہے وہ سپینڈ کرتے تھے, کیونکہ سامنے یہ ایک بڑا کھلا سا دالان ہے اور سردیوں کے موسم میں یہاں بیٹھ کے دھوپ سیکنا, اس کو انجوائے کرنا اور کھیل ٹھٹھا ہنسی مذاق کرنا, یہ شاہی خاندان کی خواتین اور شاہی خاندان کے شہزادے شہزادیاں, ان کا یہ لیجر ٹائم کا یوزیج تھا. یہ شیش محل عمارت 16ویں صدی میں شہنشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی, اور اس وقت اس کا نام شیش محل نہیں بلکہ دیوان خاص ہوا کرتا تھا. اور یہ پیکولر خصوصاً ایک شہنشاہوں کی نجی اقامت گاہ تھی. یہاں شہنشاہ اپنا جو لیجر ٹائم ہے وہ گزارتے تھے. یہ عمارت اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک نمونہ ہے شاہی مغل طرز تعمیر کا. اس عمارت کے فرش سے لے کے دیواروں تک ایک ایک چیز میں آپ جو مغلوں کی ایک جمالیاتی حص ہے, ان کا جو آرکیٹیکچر میں استھیٹک بیوٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی احاطے میں, شیش محل کے احاطے میں نولکھا کی عمارت ہے, اور یہ عمارت بھی اپنے دور کا ایک شاہکار ہے, مغل تعمیر کا ایک شاہکار ہے. شیش محل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ جہان نے اس کو تعمیر کروایا تھا تو یہ پوری عمارت, اس کے اندر اس کی چھتیں, اس کی دیواریں, ان پہ قیمتی پتھروں کا جڑاؤ کام کیا گیا تھا.
اور ان کے نیچے سونے کے ساتھ نقاشی کی گئی تھی, خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے تھے, ان میں قیمتی پتھر لگائے گئے تھے. لیکن سکھ دور میں 17ویں صدی میں جب لاہور جو تھا وہ سکھوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا, تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جہاں دوسری بہت سی قیمتی چیزیں مختلف عمارات سے اتروا کے امرتسر گولڈن ٹیمپل بھجوائیں, تو شیش محل کے اندر جتنا بھی قیمتی پتھر لگا ہوا تھا وہ سارا اتروا کے گولڈن ٹیمپل بھجوا دیا گیا, اور اس میں شیشے کا جڑاؤ کام کروا دیا گیا, جس کے بعد سے اس عمارت کو شیش محل کے نام سے پہچانا جانے لگا. شیش محل کے اندر جو سب سے خاص بات ہے وہ شیش محل کے در و دیوار میں اور شیش محل کے اندر جو پورے پانی کی بہاؤ کے نظام قائم کیے گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی نہریں, چھوٹے چھوٹے فوارے, تالاب, یہ وہ ہیں. اور شاہی قلعہ جو تھا وہ سطح زمین سے خاصی بلندی پر قائم کیا گیا تھا, اور اتنی بلندی پہ قائم کرنے کے بعد بھی یہاں پہ فوارے بغیر کسی موٹر, بغیر کسی میکانزم کے چلتے تھے. اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مغل اس وقت اپنی فن تعمیرات میں کس قدر مشاق تھے. اب یہ جو میرے پیچھے آپ ماربل کا جڑاؤ کام ہوا ہوا ہے, خوبصورت سا پیٹرن دیکھ رہے ہیں, در حقیقت یہاں سے پانی بہہ کے آتا تھا. یہ جو ماربل کا خوبصورت سا, اور یہ سارا جڑاؤ میں ہوا ہوا ہے, ماربل کے مختلف پیسز کاٹ کے, ڈیزائن دار جڑاؤ میں کاٹ کے, ان سب کو جوڑ کے یہ ایک ماربل کی سلیب, ایک تختہ قائم کیا گیا ہے, اور اس کو ترچھا دیوار کے اندر فٹ کیا گیا ہے. اس کے اوپر سے پانی بہہ کے آتا تھا, اور وہ پانی بہنے کے بعد اس کے نیچے ایک چھوٹا سا حوض قائم کیا گیا ہے. اس حوض کے اندر وہ پانی اکٹھا ہوتا تھا, اور پھر اس حوض سے پانی اس فرش کے نیچے سے بہتا ہوا شیش محل کے مین مرکزی جو صحن ہے اس میں یہ چھوٹی سی نہر قائم کی گئی ہے, وہ پانی اس نہر میں آتا تھا. اس نہر کے اندر بھی آپ کو اگر میں دکھا پاؤں کہ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ماربل کی سلیبز کے ساتھ بڑا خوبصورت پیٹرن, خوبصورت نمونہ اور خوبصورت ڈیزائن جو تھا وہ قائم کیا گیا تھا. پانی بہتا بہتا اس نہر میں سے بہتا بہتا شیش محل کے بالکل صحن کے وسط میں ایک وسیع و عریض تالاب قائم کیا گیا تھا, ایک حوض قائم کیا گیا تھا. وہ سارا پانی اس حوض میں اکٹھا ہوتا تھا, اور اس حوض کے چاروں طرف فوارے تھے. ان فواروں سے ایک بڑا خوبصورت سماپ بنتا تھا, اور پھر اسی طرح ماربل کے بنے ہوئے خوبصورت رستے کے بعد بالکل اس کے وسط میں, اس تالاب کے وسط میں ایک ماربل کے ہی جڑاؤ پتھر کے کام کا بنا ہوا چبوترا ہے. شام کے وقت بادشاہ بیٹھ کر اور موسیقی کے ساتھ اور جو شام کے خوبصورت مناظر ہیں اس سے محظوظ ہوا کرتے تھے. یہ آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ اس تالاب کے چاروں طرف اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی نہریں قائم کی گئی ہیں, جو اسی طرح شیش محل کے اندر دیواروں میں سے پانی کے بہاؤ کو لے کے اور یہ جو وسطی تالاب ہے یہاں تک آتی تھی. اب اگر آپ تالاب کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں کہ اس تالاب کے اندر بھی بڑا خوبصورت کام تھا. اب تو یہ کام وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ماربل کے تختے اور سلیبیں بڑی خوبصورت ڈیزائن میں کاٹ کے لگائی گئیں, اور ماربل کے بڑے خوبصورت محرابی شکل کے جو ہیں وہ پتھر کاٹ کے یہاں پہ لگائے گئے تھے, اور اس سب کے اوپر جب صاف شفاف پانی بہتا تھا اور نیچے یہ ماربل کے جڑاؤ کٹے ہوئے خوبصورت تکونی اور محرابی پتھر جب اس پانی کے نیچے جھلملاتے پانی میں نظر آتے ہوں گے تو کیا سما بنتا ہوگا. ناظرین, شیش محل میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ اپنے بائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے یا بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مخروطی چھت کی بنی ہوئی عمارت نظر آئے گی. یہ عمارت بڑی مشہور ہے اور شیش محل کا تذکرہ اس عمارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس عمارت کو نولکھا کہا جاتا ہے. یہ عمارت اپنے ماربل کی سلیبز کے اندر جو کاشی کاری کا کام کیا گیا کہ ماربل کی کھدائی کی گئی اور اس کھدائی کے بعد اس کے اندر بہت خوبصورت
कटाव का काम किया गया कीमती पत्थरों का। मेरा कैमरा अगर आपको क्लोज दिखा सके, ये मार्बल की वो स्लैब्स है जिनके ऊपर बड़ा खूबसूरत नक्काशी का काम किया गया और उसके बाद बड़े माहिर और मुशाक हाथों के साथ इस पत्थर की स्लैब के ऊपर इसको खोदा गया, इसके ऊपर काशीकारी की गई और ये खुदाइयां करने के बाद ये जो जगह आप देख रहे हैं, इन जगहों को कीमती पत्थरों के साथ भर दिया गया। इन जगहों पे इन बेल बूटों के अंदर कीमती पत्थर लगाए गए। ये पत्थर तो वक्त के साथ साथ उतरते गए, सिख दौर में ये उतर गए सारे, लेकिन अब इसको जब बाद अंग्रेज दौर में और बाद फिर अब यूनेस्को के ताउन से पूरे शीश महल को रिहैबिलिटेट किया गया, तो इन खाली जगहों में खूबसूरत रंग भर के जो है इसकी फिलिंग्स की गई। ये काम अभी भी जारी है और नौलखा की रिस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन का काम जारी है। तो नौलखा अपने इस काशीकारी के काम और अपनी इस मखरूती छत की वजह से बहुत शोहरत रखता है। और ये मखरूती छत आप देख सकते हैं कि ये 16वीं सदी में तामीर हुई इमारत है और 16वीं सदी में मार्बल की इस तर्ज की इमारत कायम करना कि उसको एक मखरूती शक्ल देना बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के, ये यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा और बहुत बड़ा नमूना है। नाज़रीन, नौलखा का ये जो नाम है, ये दर हकीकत इसकी जो तामीर थी उस दौर में शहंशाह शाहजहां के दौर में 16वीं सदी में, ये उस ज़माने के 9 लाख रुपए खर्चने के बाद ये इमारत कायम हुई। और उस ज़माने में 9 लाख की अहमियत क्या होगी उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि उसी दौर में, उसी शाहजहां के दौर में कायम होने वाला जो शालीमार बाग था, वो पूरा शालीमार बाग 7 लाख में तामीर हुआ था और खाली ये इमारत 9 लाख से तामीर हुई और इसी मुनासबत से इसका नाम नौलखा पड़ गया। इसका फर्श भी आप देख सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी शीश महल के बारे में बताया था कि इसमें जो पत्थरों का कटाव का काम है वो बहुत खूबसूरती के साथ एक ज्योमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न्स के अंदर उनको डिजाइन किया गया है। इस नौलखे का अगर आप फर्श देखें तो ये आज के दौर के कंप्यूटराइज्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न से किसी तौर कम नहीं है। इसके अगर आप पिलर्स को देखें तो इसके पिलर्स का कटाव का काम यूं लगता है कि जैसे बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड मशीनरी के तहत किया गया है, हालांकि ये सारे का सारा काम हाथ से किया गया है। और इसमें अगर आप इसके एक एक कटाव की मेजरमेंट लेंगे तो उसमें 19-20 का फर्क भी नहीं है। तो ये अपने आप ये एक बहुत बड़ी बात है कि हाथ की मदद से इतना बारीक काम इतनी निफासत के साथ करना, ये यकीनन मुगल दौर की जो फन तामीर की महारत है उसका मुंह बोलता सबूत है। इसकी छत की जानिब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको शीशे का काम नज़र आता है, जुड़ाव का काम, शीशे का जुड़ाव का काम, जो कि दर हकीकत रंजीत सिंह के दौर में किया गया, क्योंकि जो असल शीश महल की इमारत थी वो कीमती पत्थरों के जुड़ाव काम से मुज़य्यन थी, लेकिन रंजीत सिंह के दौर में वो सारा कीमती पत्थर उतार के गोल्डन टेम्पल अमृतसर भिजवाया गया और यहाँ पे जुड़ाव शीशे का काम करवा दिया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शीश महल की जो इमारत है उसके अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगले लगा के इस इमारत को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बुनियादी इमारत थी शीश महल की। खुली इमारत सामने है, सामने सहन है, उसके एक तरफ नौलखा है और ये शीश महल की इमारत है जहाँ पे बादशाह सर्दियों में वक्त गुजारा करते थे। जो दूसरे मुल्कों के सुफरा आते थे, जो दूसरे मुल्कों के वज़ीर आते थे और जो बड़े बड़े नवाब और शाही मुसाहिबीन और दरबारी आते थे, उनके साथ बादशाह अपने इस महल में मुलाकात करते थे। इसके अलावा जितने भी जो शाही तकारीब मुनक़िद होती थी, वो चाहे जश्न नौरोज़ की हों, वो किसी शहज़ादे की पैदाइश की खुशी में हो, किसी शहज़ादी की शादी की खुशी में हो, तो ऐसी तमाम जो निजी तकारीब थी, शाही तकारीब, वो इसी इमारत में मुनक़िद की जाती थी। ये इमारत अपने फ़न तामीर के लिहाज से एक बहुत शानदार और बहुत नायाब इमारत है और यही वजह है कि ये इमारत यूनेस्को की जो इंटरनेशनल हेरिटेज की फहरिस्त है उसमें शामिल है। बल्कि ये पूरा शाही कला जो है ये यूनेस्को की जो इंटरनेशनल हेरिटेज लिस्ट है उसका हिस्सा है, उसमें शामिल है। और इस इमारत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस इमारत में जो जुड़ाव शीशे का काम हुआ था वो वक्त के साथ साथ अपनी मजबूती और अपनी खूबसूरती खो रहा था। 2007 में नॉर्वे के ताउन से $1 बिलियन के खर्चे के बाद इसकी छत को रिहैबिलिटेट किया गया
اس کی چھت کے اندر والی سائڈ سے دوبارہ بیم ڈال کے اس کی چھت کو آنے والے 100-150 سالوں کے لیے محفوظ بنا دیا گیا۔ اب اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو اس شیش محل کے اندر سارا جڑاؤ شیشے کا کام ہوا ہے، اس کے نیچے میں اگر آپ کو کلوز اپ دکھاؤں تو آپ کو یہ سنہرے رنگ کے خوبصورت بیل بوٹے اور نقش و نگار نظر آئیں گے۔ یہ سونے کی ملمہ کاری کے ساتھ، سونے کے پانی کے ساتھ ملمہ کاری کر کے یہ خوبصورت سنہرے نقش و نگار جو تھے وہ پہلے دیوار پہ بنائے گئے، بعد ازاں ان کے اوپر یہ جو شیشے تھے ایک جڑاؤ میں، ان کو کاٹ کے تو اوپر ان شیشوں کے جڑاؤ کا کام کر دیا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ رات کے وقت جب یہ پورا محل، جب یہ پورا کمرہ مشلوں کے ساتھ روشن ہوتا ہوگا اور ان کی روشنی ان جڑاؤ شیشوں میں سے چھن کر اور نیچے جو سنہرا پیٹرن ہے اس سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد باہر نکلتی ہوگی تو کیا خوبصورت نظارہ پیش آتا ہوگا۔ اور یہی وہ خوبصورت نظارہ ہے جس کو شہنشاہ اپنے سارے دن کے درباری امور نپٹانے کے بعد انجوائے کیا کرتے تھے۔ اس احاطے میں یہ جو بڑا سا برآمدہ ہے جس میں یہ سارے خوبصورت آپ نقش و نگار دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ محفل موسیقی اور محفل شاعری مشاعرے جو تھے وہ منعقد کیے جاتے تھے۔ آپ اس کے جا بجا ایک میں مطلب اتنا وقت شاید میرے پاس نہیں ہوگا کہ میں اس کا کونا کونا آپ کو دکھا سکوں، لیکن حقیقت یہی ہے، سچ جانیے کہ اس عمارت کا کونا کونا یہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ ایک ایک کونے کو دکھایا جائے۔ میں کس جگہ کی بات کروں، میں یہ پلروں کی جو بنیاد ہے، اس پہ جو کاشی کاری اور کھدائی کر کے پتھر کی کام کیا گیا ہے میں وہ آپ کو دکھاؤں، یا ان پتھروں کے جو بڑے بڑے محرابیں بنائی گئی ہیں ان کا جو کٹاؤ ورک ہے میں اس کی صفائی یا اس کی نفاست کی بات کروں، میں اس فرش کے اوپر جو پتھر کو کاٹ کے ماربل کے کٹاؤ ورک کے ساتھ جیومیٹریکل پیٹرنز بنائے گئے ہیں میں ان کی بات کروں، یا یہ جو شیشے کا جڑاؤ کام کر کے اس کے نیچے سنہرے پیٹرنز بنائے گئے ہیں میں اس کا ذکر کروں۔ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ شیش محل کا سب سے جو بیرونی دیوار کے ساتھ والا کمرہ ہے یہ وہ ہے، یہاں سے بڑا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے اس وقت بھی، اور جب یہاں ساتھ کبھی دریا بہتا ہوگا تب کیا اس کا نظارہ ہوگا۔ اس کے اندر والے کمرے میں اگر ہم چلیں تو اس کو آرکیالوجی والوں نے ناروے کے تعاون سے بڑا خوبصورت ریہیبلیٹ کیا ہے۔ اس میں یہ کمرہ ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ شیشے کا جڑاؤ کام کیا گیا تھا، لیکن پورے شیش محل کے صرف اس کمرے کا جو جڑاؤ کا کام ہے شیشے کا اس کو اس کی درست حالت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے چھت کی جانب ذرا دیکھیں، میں اگر آپ کو بتاتا چلوں جڑاؤ کا کام اس طرح سے کیا گیا کہ جیسی شام ہوتے یہاں پہ صرف ایک شمع روشن کی جائے تو جڑاؤ شیشوں کا جو مختلف اینگلز کا جڑاؤ ہے وہ اس ایک شمع کی روشنی کو اتنی دفعہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پورے کمرے میں یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے جا بجا شمع روشن کر دی گئی ہوں۔ یہ ذرا چھت آپ دیکھیے، میرا کیمرہ آپ کو چھت دکھائے اگر، تو یہ اب آپ کو شیشے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں ذرا ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ لائٹ ایک ہلکی سی لائٹ جلائی جائے۔ یہ دیکھیے ناظرین، ایک صرف یہ لائٹ ہے جس کو روشن کیا گیا ہے، صرف ایک چھوٹی سی لائٹ کو روشن کیا گیا ہے، لیکن شیشے اس اینگل پر لگائے گئے ہیں کہ وہ ایک روشنی جو ہے وہ آپس میں ہزاروں دفعہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور اسی کانٹینیوس ریفلیکشن کے نتیجے میں یہ میرا خیال ہے کہ فزکس جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ایک پروسیس ہے، یہ اس کا عملی نمونہ ہے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پورا کمرہ جو ہے وہ شام کے وقت منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج سے 500-600 سال پہلے کا آرکیٹیکچر، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغل اس وقت سائنٹیفکلی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو کر رہے تھے، یعنی فن تعمیرات کو میں وہ سائنسی اینگلز اور سائنسی علوم کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ ناظرین، آج جو پروگرام کا وقت تھا وہ تو اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ قلعہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس کو تفصیل سے اور تسلی کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام ہونا کافی ہے، لیکن آج چونکہ وقت ہمارا اب اختتام کو پہنچ رہا ہے پروگرام کا، تو انشاءاللہ جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں دکھائیں گے۔ اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا کیونکہ قلعے کے اور بہت سے ایسے فیچرز ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو بھی ہم آپ کو نہیں دکھا سکے، وہ سب دیکھنے کے لیے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فہیم فرانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔